वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, अल-हादी प्रोग्राम में तयम्मुम के बारे में जो आयत नाजिल हुई है उस पर हम कलाम कर रहे थे कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और अगर तुम, ये सूरह निसा की आयत नंबर 43 है कि व इन कुंतुम मरदा, और अगर तुम मरीज़ हो, औ अला सफ़रिन, या सफ़र में हो, औ जा अहदुम मिनकुम मिनल गाइति, या तुम में से कोई एक क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग़ होकर आए, औ लामस्तुमुन निसाअ, या तुमने औरतों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया हो, फ़लन तजिदु माअन, फिर तुम पानी ना पाओ, फ़तयम्ममु सईदन तय्यिबा, तो तुम पाक मिट्टी से तयम्मुम करो। तो इसमें देखें, मैंने बताया था कि कुछ सूरतें हैं। एक तो व इन कुंतुम मरदा, अगर तुम हालत मरज़ में हो, यानी तुम मरीज़ हो और पानी का इस्तेमाल तुम्हारे लिए दुश्वार हो जाए। जैसे कोई शख्स बुखार में है बहुत ज़्यादा, और वो डॉक्टर ने कहा है गर्म पानी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे आप, ठंडा भी नहीं करेंगे, क्योंकि आपके मर्ज़ के बढ़ने का अंदेशा है या देर से अच्छा होने का अंदेशा है, तो समझ लें उज़्र मुतहक्क़क़ हो गया है। अब हम पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि तयम्मुम कर सकते हैं। या मर्ज़ इस किस्म का है कि सर्दी वगैरह तो नहीं लगेगी, लेकिन ज़ख़म ख़राब हो जाएगा, जैसे कट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, अब उसमें पानी लग जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है, तो डॉक्टर कहते हैं जी इसको पानी से बचाइएगा। और ऐसी सूरत हाल है कि उसमें चेहरे पे ज़ख़म है, हाथों पे ज़ख़म है, कि वज़ू कर ही नहीं सकता आदमी, पानी बहा ही नहीं सकता, ऐसी मजबूरी हो गई है। तो ये भी एक मरीज़ की सूरत बन जाती है, उज़र की सूरत बन जाती है, इंसान तयम्मुम करेगा। दूसरा, सफ़र पर हो, हालत सफ़र का मसला ये होता है कि जब आप अपने घर से बाहर निकल जाते हैं, रास्ते में जा रहे हैं और आपको गालिब गुमान है कि मुझे कहीं करीब में पानी नहीं मिलेगा, अगर यकीन हो कि मिल जाएगा और उसमें कोई मसला भी ना हो तलाश में, तो फिर तो तलाश वाजिब है। जैसे पहले ज़माने में होता था कि काफ़िले जाते थे, ठहर गए, अब जी करीब दूर दूर तक जा सकते थे पानी वगैरह की तलाश में, कि दरख्त नज़र आते थे उन्हें हरे भरे, तो समझ जाते थे कोई ना कोई यहाँ पर पानी का चश्मा होगा या ज़ख़ीरा है पानी का, तो तलाश करना वाजिब होता था। लेकिन जैसे अब हम लोग जाते हैं ट्रेन वगैरह में, मिसाल के तौर पर सफ़र कर रहे हैं, मैं पाकिस्तान की, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, बाहर के मुल्कों में तो ये सूरत हाल नहीं हो सकती है कि ट्रेन से उतर नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गए किसी जगह, सुनसान जगह पे ट्रेन जाकर रुक गई, अब वहाँ पे ट्रेन में पानी नहीं है, हमारे पास वज़ू का पानी नहीं है, अब उतर गए नीचे, स्टेशन करीब है नहीं कि चलो नलके वगैरह लगे हों, अब क्या करेंगे? तो अब गुमान यही गौर करेंगे कि क्या करीब कोई आबादी है और ट्रेन ठहरी हुई है, हम जाकर वज़ू करके आ सकते हैं, तो फिर वाजिब है कि जाएं, वज़ू करके वापस आएँ। लेकिन अगर ये गुमान है, ट्रेन जो है मतलब गार्ड वगैरह ये कह रहे हैं कि भाई किसी भी वक्त ट्रेन चल सकती है, बस आगे से ज़रा हम सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इसलिए आप जाएंगे तो जैसे ही सिग्नल हो जाएगा हम तो निकल जाएंगे, तो अब जाना ख़तरनाक है, अब तलाश भी मुश्किल है, तो फिर इस सूरत में इंसान तयम्मुम कर सकता है। वैसे फ़ुक़हा ने फरमाया अगर आदमी हालत सफ़र में है तो 1 मील आगे 1 मील पीछे, दाएँ बाएँ, अगर उसको यकीन है कि पानी नहीं है तो वो तयम्मुम कर सकता है। लेकिन ये सिर्फ़ एक तहदीद है, हद बंदी है, जो फ़ुक़हा ने आसानी के लिए लिख दिया है, कि जैसे मिसाल के तौर पे असल तो मसला ये, अगर आप अपने करीब पानी महसूस ना करें, आपको यकीन है कि मेरे अतराफ़ में करीब पानी नहीं है, तो आप तयम्मुम कर सकते हैं। अब करीब की मिक़दार क्या है, तो वो भी फ़ुक़हा का काम होता है कि वो एक मिक़दार मुतय्यन कर देते हैं, वरना कोई ये जो सामने चीज़ है इसको भी करीब समझेगा, कोई इसको भी दूर समझेगा, अजीब अजीब सोच होती हैं अवामुन्नास की, आपको पता है। तो 1 मील आगे पीछे, दाएँ बाएँ अगर पानी का यकीन है कि नहीं मिलेगा, तो फिर वो तयम्मुम कर सकता है। लेकिन आम आदमी को तो मील का अंदाज़ा भी नहीं होता, तो बस यही है कि अगर वो गौर कर ले करीब में पानी मौजूद हो सकता है तो तलाश वाजिब है, इस तरह के काफ़िला वगैरह भी ना निकले, ट्रेन ना छूट जाए, और अगर यकीन है कि नहीं होगा तो बस फिर वहाँ पे तयम्मुम करके वो नमाज अदा कर सकेगा। इसी तरह अगर कोई वॉशरूम वगैरह चला गया है तो उसका वज़ू टूट गया, अब ये जनाबत से ताल्लुक़ नहीं है, ये वज़ू का मसला है, तो अब अगर पानी उसके पास मौजूद नहीं तो इस सूरत में भी तयम्मुम कर सकता है। या तुमने औरतों से जिस्मानी ताल्लुक़ कायम किया हो, ये गुस्ल के वजूब का मसला आ गया कि अगर गुस्ल वाजिब हो जाए तब भी इंसान ये इस तरह वज़ू कर सकता है, तयम्मुम कर सकता है। इससे मालूम हुआ कि तयम्मुम वज़ू की ज़रूरत हो तब भी
اور غسل کی حاجت ہو تب بھی دونوں چیزوں میں کام دے گا. یعنی تیمم سے انسان وضو کے لیے بھی تیمم ہو سکتا ہے اور غسل کی حاجت ہو تب بھی تیمم ہو سکتا ہے. اور چونکہ تیمم کا طریقہ ایک ہی ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ وضو کا تیمم کرنا ہو یا غسل کے لیے تیمم کرنا ہو، دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی طرح کا تیمم دونوں کی کمی کو پورا کر دے گا. اور اس کے لیے کوئی علیحدہ علیحدہ تیمم کرنے کی حاجت نہیں ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پہ کسی پہ غسل واجب ہے تو وہ بے وضو بھی ہے، تو اب ایسا نہیں ہے کہ وضو کے لیے ایک تیمم کر رہے ہوں اور غسل کے لیے دوسرا تیمم، بلکہ ایک ہی تیمم دونوں طرح کی پاکیوں کے حاصل کرنے کا سبب بن جائے گا. تو اس لیے پھر اب اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کرو. تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک جو صعیداً طیبہ ہے، پاک، ویسے اس کا ترجمہ پاک مٹی ہے، لیکن جب لغت عرب دیکھیں تو زمین کا معنی مفہوم بھی نکلتا ہے کہ پاک زمین سے تیمم کرو. تو امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس معنی میں وسعت دی ہے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر اس چیز سے تیمم جائز ہوگا جو زمین کی جنس سے ہو، کیونکہ یہاں پر صعیدن کا جو لفظ ہے یہ زمین کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو اس لیے زمین کی جنس سے جو بھی شے ہوگی اس سے آپ تیمم کر سکتے ہیں. تو اب زمین کی جنس سے کون سی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی شناخت اور پہچان کیسے ہوگی، اس کا ضابطہ قاعدہ فقہا نے لکھا کہ اگر آپ کسی چیز کو برتن میں ڈال کر اس کو گرم کریں، نہ وہ جلے اور نہ پگھلے، تو سمجھ لیں وہ زمین کی جنس سے ہے. جیسے ریت ڈال لیں، آپ مٹی ڈال لیں، پتھر ڈال لیں اور ان کو خوب گرم کریں، کیا جلیں گے؟ نہیں. چونے کو ڈال لیں، کیا جلے گا؟ نہیں. تو ان چیزوں سے تیمم ہو سکتا ہے. بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی پتھر سے تیمم کرے تو اس پہ گرد و غبار کا ہونا بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ پتھر زمین کی جنس سے ہے اور زمین سے ہی تیمم کرنے کا حکم ہے. تو اب اس پہ گرد و غبار نہیں بھی ہے تو اس سے تیمم ہو سکے گا. مثال کے طور پہ ایک چکنا پتھر ہے آپ کے پاس، بڑا چکنا سا، کوئی اس پہ مٹی نہیں ہے، آپ اس پہ ہاتھ پھیر کے تیمم کر سکتے ہیں، اس لیے کہ وہ مٹی کی ایک جمی ہوئی شکل ہوتی ہے. اصل میں پتھر جو ہے وہ ہارڈ ہو جاتا ہے، لیکن اور چونکہ زمین کی جنس سے ہے تو اس پر اب مزید گرد و غبار کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے. اب اس کا طریقہ بیان فرمایا کہ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، پھر تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے دونوں ہاتھوں کا. تو اب اس میں طریقہ کار یہ ہوتا ہے تیمم میں کہ چونکہ مٹی فی نفسی ہی آلودہ کرنے والی ہے، اس کو تو اللہ تعالیٰ نے پاک کرنے والا مطلب بالذات نہیں بنایا. بالذات کا مطلب جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ بعض چیزوں میں اللہ نے کچھ وصف رکھے ہوتے ہیں، وہ آپ کی میری نیت سے وصف حاصل نہیں ہوتے ہیں، وہ اللہ نے خود ان میں پیدا کر دیے ہوتے ہیں. جیسے پانی کو پاک کرنے والا بنایا، آگ کو جلانے والا بنایا، مٹی کو آلودہ کرنے والا بنایا. تو اب آپ مٹی سے آلودہ ہونا چاہیں نہ چاہیں، مٹی اپنے اوپر لگائیں تو وہ آلودہ کر دے گی. آگ میں جلنا چاہیں نہ چاہیں، ہاتھ ڈالیں وہ جلائے گی. تو ہماری نیت سے یعنی کچھ نہیں ہوتا، اس میں اللہ نے ایک وصف رکھا ہے. تو چونکہ مٹی میں آلودہ کرنے والا وصف ہے اور ہم چاہ رہے ہیں اس سے پاکی، تو یہاں پر نیت کے بغیر پاکی حاصل نہیں ہو سکتی ہے. اسی لیے وضو اور غسل کے اندر اور اس کے مقابلے میں تیمم میں فرق ہے. وضو اور غسل جب ہم کرتے ہیں تو ہم مثلا پانی سے کر رہے ہیں تو پانی میں پاک کرنے والا وصف موجود ہے، آپ اور میں نیت کریں نہ کریں وہ پاک کر دے گا. لیکن مٹی میں پاک کرنے والا وصف موجود نہیں ہے، وہ آلودہ کرنے والی ہے، لہٰذا اس میں پھر نیت کرنا ضروری ہوئی تاکہ پاکی کا فائدہ حاصل ہو جائے. اسی لیے وضو یا غسل بغیر نیت کے بھی ہو جاتے ہیں اور تیمم نیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. یہ ان دونوں میں فرق ہے. تو سب سے پہلے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. آپ دل میں پکا ارادہ کر لیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر تیمم کر رہا ہوں، یا میں اس لیے تیمم کر رہا ہوں تاکہ نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے. کوئی بھی دل میں پکا ارادہ کر لیں آپ تو سمجھ لیں نیت ہو گئی. اگر زبان سے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اس پاک مٹی سے تیمم کر رہا ہوں، اور بس پھر آپ کر لیں. لیکن نیت حقیقتاً دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں سوچ لیں کافی ہیں. اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا سنت کریمہ ہے. اس کے بعد اگر آپ مٹی سے کر رہے ہیں تو آپ اس طرح دونوں ہاتھوں کو تمام انگلیاں کھول لیں اور اسی زمین پہ ماریں، اور اس کے بعد اس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تاکہ مٹی تھوڑی لگ جائے. اس کے بعد سنت یہ ہے کہ یہ انگوٹھوں کے جو سرے ہیں یہ اس طرح ان کو ماریں اس طرح.
یہ جڑیں جیسے یوں یعنی اگر ایک انگوٹھا دوسرے انگوٹھے سے اس طرح ماریں تو جو اضافی ہوگی وہ جھڑ جائے گی۔ اس کے بعد اب یہ پہلا فرض ہے، اس کے دو ہی فرائض ہوتے ہیں، ایک یہ پورے چہرے کا مسح کرنا، اور دوسرا کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔ بس اس میں پاؤں وغیرہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، سر کا مسح کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اب یہ ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پہ پھیریں گے، اور آپ کو بتایا کہ چہرے کی مقدار جہاں یہ سر کے بال جمتے ہیں عادتاً یہاں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، یعنی بالکل جہاں دانت نیچے دانت ہوتے ہیں نا، نیچے اگر دانتوں کو نکال دیں تھوڑی کے نیچے تو جہاں سے نکلیں گے باہر فرض کر لیں یہاں تک چہرے کی مقدار ہوتی ہے، اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چوڑائی میں۔ تو اس پورے چہرے پر ہمیں یہ دونوں ہاتھ پھیرنے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ سوچیں اوہ مٹی ہے یار میرے ہونٹ خراب ہو جائیں گے، اچھا نہیں لگے گا، تو آپ نے ہونٹ بند کر لیے، یا بے خیالی میں بس یوں ہی تھوڑا تھوڑا اوپر کر لیا، یہ آنکھوں کے کنارے رہ گئے، ناک کا یہ حصہ رہ گیا، تو اگر ایک بال برابر جگہ بھی مسح نہیں ہوا تو پھر یہ آپ کا مطلب تیمم پورا نہیں ہوگا، اور جب تیمم پورا نہیں ہوا تو نماز کے قابل نہیں ہوں گے۔ اس لیے ترتیب سے ذرا پہلے پورے پیشانی کریں، پھر بھووں پہ، پھر پوری آنکھوں پر، پھر ناک کے اوپر، پھر ناک کے نیچے، پھر ہونٹوں پر، مونچھیں ہیں تو اچھی طرح مونچھوں پر، داڑھی ہے تو اچھی طرح داڑھی پہ اس طرح۔ یہ نہیں کرنا کہ مٹی اٹھا اٹھا کے ملنی ہے، بس یہی ہاتھ سے کر کے پورا یہ اس طرح۔ تو یہ چہرہ ہو گیا، اور ایک دفعہ ہی کرنا، یہ نہیں کہ 3 دفعہ ہاتھ مار کے چہرے پر مٹی لگانی ہے۔ جب یہ چہرہ کمپلیٹ ہو گیا پھر دوبارہ ہاتھ ماریں گے، اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ جب آپ مٹی سے تیمم کر رہے ہیں تو اس میں مٹی کے مستعمل وغیرہ ہونے کا کوئی تصور نہیں ہے، لہٰذا جہاں پر آپ نے چہرے پہ مسح کے لیے ہاتھ مارا، ہاتھوں پر مسح کرنے کے لیے وہیں پر دوبارہ آپ ہاتھ مار سکتے ہیں، پھر ماریں، پھر اسی طریقے سے تھوڑا سا آگے پیچھے کریں تاکہ مٹی تھوڑی لگے، پھر انگوٹھوں کی جڑ کو اس طرح ماریں اور مٹی جھاڑ دیں۔ اس کے بعد الٹے ہاتھ سے سیدھے ہاتھ کا کوہنیوں سمیت مسح کرنا ہے، اور اس طریقے سے کہ انگلی کے سرے سے لے کر کوہنی تک ہر جگہ پر اچھی طرح ہاتھ پھر جائے، اس لیے انگلیوں کے بیچ میں خلال جیسے کرتے ہیں، پھر یہ ہاتھ یہاں تک لے جائیں، پھر یہ لے کر آئیں، پورا اس طرح اچھی طرح تیمم ہو جائے، اور پھر سیدھے ہاتھ سے اسی طرح الٹے ہاتھ کا آپ مسح کریں۔ تو اب آپ یہ کمپلیٹ ہو گیا تیمم، اب آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ ہمارے بعض معتکفین ہوتے ہیں مسجد میں، چونکہ جائے اعتکاف میں ہوتے ہیں، وہاں بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ فقہا نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ انسان کو چاہیے کہ جیسی اس کی آنکھ کھلے، اس کو احساس ہو کہ میں حالت جنابت میں ہو چکا ہوں، تو فوراً وہیں پر تیمم کر لے۔ اگر کوئی تیمم کی چیز موجود ہو، جیسے سنگ مرمر کا فرش ہے مثال کے طور پہ، یا چونے کی دیوار ہے، تو آپ چونے کی دیوار سے تیمم کر سکتے ہیں، سنگ مرمر سے کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ سنگ کہتے ہی پتھر کو، یہ مرمر کا پتھر کہلاتا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ پتھر سے تیمم کرنے میں گرد و غبار کا ہونا اس پر شرط نہیں ہے، تو لہٰذا فوراً وہاں تیمم کریں، اور تیمم کرتے ہی پھر مسجد سے باہر نکل جائیں۔ بعض لوگ یوں کرتے ہیں کہ چادر بچھا کے اس پہ چلتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، اس کی حاجت نہیں ہے، چادر بچھانے سے کیا ہوگا؟ متصلاً یعنی آپ کا جسم اگر مسجد میں ہے تو بس سمجھ لیں آپ حالت جنابت میں ہیں، یہ نہیں کہ اگر آپ دری پہ کھڑے ہو جائیں گے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کا جسم بس فرش سے ٹچ نہیں ہونا چاہیے، ایسے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ پورے جس مسجد میں قالین بچھا ہوا ہوتا، لوگ حالت جنابت میں اس میں داخل ہو سکتے تھے، کیونکہ نیچے تو قالین بچھا ہوا ہے، تو کچھ بچھانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، نہ یہ آپ کریں، بلکہ یوں ہی ہے کہ تیمم کریں اور فوراً باہر نکل جائیں۔ پھر کسی سے اپنے کپڑے وغیرہ نکال لیں، کپڑے نکالنے کے لیے بھی نہیں رکیں گے فقہا نے فرمایا، ہاں اگر کوئی دوسرا ہے ہی نہیں، آپ اکیلے ہیں مسجد میں، جیسے سنسان مسجدیں ہوتی ہیں، کوئی ایک آدھ آدمی معتکف ہو جاتا ہے تو وہ یہ کر سکتا ہے کہ پھر وہ کپڑے لے کر باہر چلا جائے، لیکن اگر کوئی دوسرا دینے والا ہے تو فوراً سے پیشتر تیمم کر کے مسجد سے باہر نکل جائیں، کیونکہ اس حالت میں بغیر کسی صحیح شرعی عذر کے تھوڑی دیر بھی ٹھہرنا گناہ ہوتا ہے۔ اور پھر کسی کو آپ کہہ دیں میرے کپڑے نکال کے دے دیں، یا بیگ وہاں منگا لیں فنائے مسجد میں، اور وہاں سے آپ اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو یہ چند صورتیں تھیں کہ جس پہ ہم نے گزارش کی، اور یہ قرآن کی آیت بھی ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ تیمم کر سکتے ہیں، اس کا اچھی طرح شرعی حکم ہمیں معلوم کرنا چاہیے۔ اب جیسے اب دیکھیں باہر کے ملکوں سے یہاں پر لوگ آتے ہیں، بعض اوقات 7 گھنٹے 8 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، اور جہازوں میں وضو کرنے کا صحیح اہتمام نہیں ہوتا، آپ نے دیکھا ہے کہ ٹوائلٹ وغیرہ کتنے اور بیسن اس کا کتنا محدود ہوتا ہے کہ ایک ذرا لمبا چوڑا آدمی ہو تو بیچارہ وہ تو صحیح طرح سما بھی نہیں سکتا، اس جگہ میں پریشانی ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اگر کوئی
پرابلم نہ ہو تو ایک چھوٹا سا پتھر اپنے پاس رکھیں، اپنے بیگ وغیرہ میں رکھ لیں، تاکہ اگر حالت جہاز میں بالفرض وہ نماز کا ٹائم ہو گیا اور پانی وہاں پر میسر نہیں ہے تو آپ اس پتھر سے تیمم کر کے بیٹھے بیٹھے سیٹ پر نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کھڑے ہو کر پڑھنے دیا جائے، جیسے ایک مخصوص ایئر لائن کی جو خصوصاً حج کی پروازیں ہیں ان میں ایک جگہ پیچھے دی ہوتی ہے باقاعدہ، وہاں جا کے آدمی نماز ادا کر سکتا ہے، لیکن جو باہر کے ملکوں میں اکثر یورپ کنٹریز وغیرہ سے فلائٹس آتی ہیں اس میں یہ سہولت نہیں ہوتی ہے، تو اس میں اگر کھڑے ہو کر کہیں پڑھنے کی اجازت مل سکتی ہو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہاں کا اسٹاف منع کر رہا ہے کہ نہیں ہم اجازت نہیں دے سکتے ہیں، پرابلم ہو جائے گی، تو آپ بیٹھ کر تیمم کریں اور بیٹھ کر ہی نماز کو ادا کر لیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بس میں سفر کر رہا ہے اور بڑی طویل سفر ہے، جیسے ہمارے پاکستان میں بعض اوقات 2 ڈھائی دن تک بسیں چلتی رہتی ہیں، اگرچہ لانگ روٹ پر جب جاتے ہیں تو روکتے ہیں بس والے نمازوں کے لیے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان بہت تھکا ہوتا ہے، سو رہا ہوتا ہے، اسٹاپ پہ رکتی ہے، لوگ اتر جاتے ہیں، آدمی سوتا رہتا ہے، اور جب دوبارہ چل پڑتی ہے پھر آنکھ کھلتی ہے، کیونکہ میں نے بہت سفر کیے ہیں تبلیغ دین کے سلسلے میں، تو اس طرح ہمارے ساتھ بہت سارے معاملات ہو جایا کرتے تھے۔ ایسی صورت میں بہت بہتر یہ ہے کہ جب انسان کو پتہ ہے کہ میں نے ایسا لمبا سفر کرنا ہے تو وہ اپنے بیگ میں اسی طرح کوئی ایک پتھر رکھ لے چکنا سا اپنے پاس، اور اب جیسے بس چل رہی ہے، وضو نہیں ہے تو اس پتھر سے تیمم کرے، اور چلتی بس میں جس طرف بس جا رہی ہے سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے اشاروں سے نماز ادا کر لے۔ ہم لوگ نماز قضا کرنے میں بڑے ماہر ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ فوراً اپنے حسن ظن قائم کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، ہماری مجبوریاں جانتا ہے، قضا کر کے پھر گھر جا کے قضا پڑھ لیں گے۔ یہ غلط طریقہ ہے۔ جب تک انسان ادائیگی نماز پر قدرت رکھتا ہے اسے اس طرح کرنا ہوگا۔ اب جیسے باہر کے ملکوں میں بعض اوقات موٹر وے پہ انسان سفر کر رہا ہوتا ہے، اور سروسز وغیرہ ویسے تو وہاں پہ آ جاتی ہیں کہ سروسز پہ آدمی رک کر وضو وغیرہ کر سکتا ہے، لیکن بالفرض سروسز پہ آپ رکے بھی اور وہاں پر پانی کی صحیح سہولت نہیں ہے، گندگی ہے، ناپاکی ہے، یا اتنا کافی لانگ روٹ ہے اور ابھی سروسز درمیان میں نہیں آئیں گی اور نماز کا وقت نکل رہا ہے، تو ایسی صورت میں اپنے ساتھ ضرور آپ ایک پتھر اپنی گاڑی کے اندر ہی رکھ لیں، ڈگی میں رکھ لیں، کہیں پہ سیٹ کے نیچے رکھ لیں، تاکہ ایسے وقت میں وہ پتھر آپ چلتی گاڑی میں آرام سے، اگر آپ ڈرائیور نہ ہو تو چلتی گاڑی میں آپ آرام سے تیمم کریں، اور تیمم کرنے کے بعد بیٹھے بیٹھے نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہماری شریعت نے ہمیں بڑی سہولتیں فراہم کی ہیں۔ پچھلی قوموں کا ذرا اندازہ کریں کہ پانی نہیں ہے تو کرو طویل طویل سفر اور پانی ڈھونڈ کر ہی عبادت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سہولت دے دی، اور ہم اس میں بھی آسانیاں چاہتے ہیں، اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اور زیادہ آسانی دی جائے، اس میں بھی مشقت محسوس کرتے ہیں۔ ذرا ان آسانیوں کو سمجھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں جو کچھ ملا اس کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم مجھے اور آپ کو ان باتوں کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا